बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कौमी सियासत के बारे में काफ़ी ख़बरें हैं और उस पर ज़रा गुफ्तगू भी करेंगे। कुछ अंदर की बातें हैं, कुछ अंदर की ख़बरें हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब के पास भी हैं, तो वो भी आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। और साथ ही साथ आज जो अहम तरीन ख़बर है वो ये है कि जनाब मरियम बीबी ने नवाज़ शरीफ साहब कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज से मुलाकात की है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी करवाई टेलीफोन पे नवाज़ शरीफ साहब से। आखिर इस मुलाकात की नौबत क्यों आई और पार्टी के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, इस सारी सूरत हाल के बारे में। गिलगित बल्तिस्तान 5वां सूबा बनने जा रहा है पाकिस्तान का और इस पे किसको क्या तकलीफ़ है वो भी बयान करेंगे। चौधरी साहब, कहाँ से शुरू किया जाए? सबसे पहले आपकी खबर ले ली जाए, जो ब्रेकिंग खबर है आपके पास, कराची में जो मामला हुआ था उससे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कल साबिक वज़ीर आज़म मफरूर और हाल मुकीम लंदन जो कि पाकिस्तान में मरीज़ और अमेरिका और बरतानिया और पूरी दुनिया में सेहतमंद है, और उनसे मंसूब एक ट्वीट जो है की गई है कि जी इतने दिन हो गए हैं, अभी तक वो आईजी सिंध के मामले पर, वो कैप्टन सफदर के मामले पर इंक्वायरी का कुछ नहीं बना। ओ भाई, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब, आपके अपने केस जो 30 दिन में मुकम्मल होने थे वो 4-4, 6-6 साल में मुकम्मल नहीं हो सके, और बाकी केसेस का भी यही हाल है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है और कोर कमांडर कराची वो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने मेरिट्स के ऊपर करना है और उसको अपने अंजाम तक पहुंचाना है। तो खबर यह है कि 10 नवंबर से पहले या बाद किसी वक्त ये इंक्वायरी मुकम्मल हो के इसकी सिफारिशात और हक़ायक़ वो पेश कर दिए जाएंगे, और जो एक्शन और सज़ाएँ या जो भी मामला होगा या जिसको बरी करना वो हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट आ रही है अगले 10 दिन में। बिल्कुल ठीक है, 1 दिन पहले या बाद। बिल्कुल सही है, क्योंकि तो ये आप ऐसी इस पर सियासत ना करें। और उसमें तमाम हक़ायक़ ये भी आ रहे हैं कि आईजी साहब ने अपने गेट अंदर से लॉक कर लिए, बत्तियां बंद कर दी, टेलीफोन ऑफ कर दिए, और चीफ मिनिस्टर ने भी ऑफ कर दिए फ़ोन, और यानी बाकियों ने भी। ये क्या तमाशा है? और फिर जाते हैं पूरे करोफार के साथ, पूरा काफिला जाता है, और वो कौन सा अगवा है जो अपनी गार्ड लेके दूसरे सरकारी दफ्तर में जाए कि जी उनको अगवा कर लिया गया? वो बंदों ने तो सिर्फ जाके, एनीवे हम तफसील में नहीं जाते, लेकिन आज फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इस पर बयान दागा है। वो किसी तरह नवाज शरीफ से पीछे नहीं रहना चाहते। उसमें ये है कि 10 नवंबर तक। जी हाँ, जो आपने ट्वीट का जिक्र किया है, एक तरफ तो आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उनसे अलग होने का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब उन्हीं सज़ा याफ्ता मुजरिम मफरूर मतलूब नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी हैं, बल्कि अब तो आईजी, उनका एक ट्वीट है जनाब, उन्होंने कहा कि आईजी और एआईजी सिंध के अगवा और मरीम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने के वाक़े की इंक्वायरी के नताइज जनरल बाजवा की ज़ाती यकीन दहानी के बावजूद अब तक कौम के सामने नहीं आ सके। क्या कौम को इस ताख़ीर की वजह जानने का हक़ है? ये मसला इतना पेचीदा तो नहीं कि इस पर चंद घंटों से ज़्यादा वक्त दरकार होता। सूरत हाल ये है कि ये मामला कमरे की केड़ी इंक्वायरी हो रही है? ये सर, ये सारी होगी क्योंकि वहाँ पे तो साबिर शाकिर साहब आप गए, वो एक कमरा सफदर साहब ने दूसरा लिया हुआ था, जब पुलिस आई है तो अंदर का दरवाजा खोल के दूसरे कमरे में चले गए। हाँ, वो जॉइंट होता है दो। इसकी इंक्वायरी करनी है तो वो करेंगे ना जी, दरवाजे का कमरा कैसे टूटा और वो उसमें होटल का कौन सा टूटा? तो सर वो रिकॉर्ड है ना, फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, होटल इंतज़ामिया के बयानात हैं, ये सारा कुछ है। ये मामला काफ़ी, क्योंकि 2 इल्ज़ाम लगाए गए कि एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया जिसके खिलाफ FIR दर्ज थी और जिस पे इल्ज़ाम था, और दूसरा का ये काम है कि जाके देखे जी दरवाज़ा टूटा है कि नहीं है। तो वो खुद थोड़ी जाएंगे, बाकी लोग थोड़े होते हैं। नहीं, वो उसका तो है ही नहीं, टर्म्स ऑफ इंक्वायरी में नहीं है मेरा ख्याल। तो सर ये दरवाज़ा तो सामने पड़ा है, अपनी तरफ से खामखा अपने आप को मोतबर बनाने के लिए
کہ ہمارا بڑا پیچھا ہو رہا ہے. بھئی آپ جا کے قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کریں اور پاکستان کے لوگ چوم ہی نہ کریں. دس از ناٹ پاسبل. کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے گرفتاری کی وہ تو انہوں نے خود بنوائی تھی اور انہوں نے جانے سے پہلے کہا تھا اس کو ذرا وائرل کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ خود ان کی اپنی یہ صفدر پروڈکشن ہے فخریہ. جی خیر. تو اس میں دوسرا ہے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا تھا. تو آئی جی سندھ جو ہیں وہ واقعی اغوا ہوئے تھے یا نہیں یہ تو آئی جی سندھ خود بتائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اتنا معاملہ سادہ بھی نہیں ہے اور اتنا پیچیدہ بھی نہیں ہے. نواز شریف صاحب انتظار کریں, یہ انکوائری رپورٹ ضرور آئے گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ معاملہ کوئی اور رخ اختیار کر جائے اور یہ نہ ہو کہ کہیں آپ خود ہی مطالبہ کرنے لگیں کہ اس رپورٹ کو رہنے ہی دیں. خیر آپ نے بھی ان کی دکھتی رب پر ہاتھ رکھ دیا. وہ یہ روڑے گوڑے تو صاحب اگلی خبر شور شرابے میں. جی ہاں صاحب اگلی خبر یہ ہے کہ آج ایک بار پھر اس خبر پہ جانے سے پہلے یہ جو مریم بی بی کی آج ملاقات ہوئی ہے اور ٹیلی فون پہ جو گفتگو ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب ایک تو وزیر اعظم عمران خان گئے گلگت بلتستان اور وہاں پہ کچھ انہوں نے اعلانات کیے, گلگت بلتستان کے بارے میں اعلان کیا. پہلے ذرا وہ سن لیں اور اس کے بعد ہم پھر کہیں گے کہ جناب یہ پتہ نہیں عجیب اتفاق ہے, کیا ماجرا ہے کہ جو نون لیگ باتیں کہتی ہے وہی دلی کی حکومت کہہ رہی ہے. عمران خان صاحب کا شاٹ سنوائیے جی. گلگت بلتستان 73 سال پہلے گلگت سکاؤٹس نے اپنی جان کی قربانی دے کے گلگت بلتستان کو آزاد کروایا. آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو دوسری بھی مبارک دینی تھی اور وہ یہ کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے, جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی, اور یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے. یہ چوہے صاحب بہت ہی اہم ترین جو قانونی ماہرین ہیں ان سے مشاورت اور اس کے بعد دفتر خارجہ اور ہمارے ایکسپرٹس ان سب کی رائے لینے کے بعد یہ ایک پروویژنل صوبہ بنایا جا رہا ہے. عبوری طور پہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے. وہاں کے عوام کی خواہش تھی اور مطالبہ تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا جائے. ان کے نمائندے قومی اسمبلی میں بھی ہوں, سینٹ میں بھی ہوں, ان کی اپنی صوبائی اسمبلی ہو جیسے باقی صوبوں کی ہے. اور چونکہ انہوں نے خود الحاق پاکستان کا فیصلہ کیا ہے تو اب وہ خود یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. اب ایک ریزولوشن ہے اقوام متحدہ میں کشمیر سے متعلق, تو تمام قانونی آئینی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد وہ جو ترمیم کی جائے گی وہ ساری کی ساری ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امبریلا کے نیچے رہ کے کی جائے گی تاکہ ہمارا کشمیر کاز بھی متاثر نہ ہو, کشمیر کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ بھی متاثر نہ ہو, اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی متاثر نہ ہوں. تو یہ کیا جا رہا ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے گلگت بلتستان. اور آپ کو معلوم ہے کہ سی پیک کا دروازہ بھی گلگت بلتستان ہے اور اس وقت چائنا انڈیا کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں بھی گلگت بلتستان انتہائی اہم ترین صوبہ ہے. تو یہ باقاعدہ طور پہ بریف بھی کیا جا چکا ہے, لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس پہ بہت سیخ پا ہے. ان کا ہے جی سارٹ پی ایم ایل این کا نہیں, پہلے اس پر سننے ذرا لوگوں کو بہت مغالطہ ہے جی کہ بعض لوگ کا مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر اور لداخ اور لے اور جموں اس کے معاملے کو گلگت بلتستان سے جوڑتے ہیں, وہ کہ کریکٹ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں نے ڈوگرا حکمرانوں کو فوجی مارکے میں شکست دے کے اپنا علاقہ آزاد کرایا اور 47-48 میں پاکستان کے ساتھ اپنی مرضی سے الحاق کیا. جی تو ان کا تو پلیبسائٹ بھی ہو گیا, انہوں نے شکست بھی دی, وہ بکے نہیں ہے اور وہ یہی کہتے تھے ہمیں ان کے ساتھ نہ ملائے. یہ فرق ہے. ذرا یہ آپ اس کا ڈاکومنٹ نکلوائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ بات وہ نہیں ہے. گلگت بلتستان have opted for Pakistan with their free will. بالکل صحیح ہے. After defeating the Dogra rulers.
یہ بات ہوئی ہے. لیکن اب ایک طرف پی ایم ایل این اس معاملے کو جناب کل سے سیکھ پا ہے کہ یہ کشمیر کا معاملہ متاثر ہوگا، یہ یک طرفہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور 5 سال جبکہ ان کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ لاسٹ گورنمنٹ بھی ان کی تھی مسلم لیگ نواز کی، اور ایگزیکٹ وہی ورڈنگ جو ہے یہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں انڈیا سے. اور یہ ٹویٹ آئے ہیں جناب، اے این آئی کے ٹویٹ ہیں اور ان کی وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن ہیں ان کے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا فرملی ریجیکٹس اٹیمپٹ بائی پاکستان ٹو برنگ میٹیریل چینجز ٹو پارٹ آف انڈین ٹیریٹری under its illegal and forcible occupation. I reiterate Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, including Gilgit-Baltistan, are an integral part of India. یہ جناب وزارت خارجہ کے ترجمان ان کے کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے جناب by virtue of the legal, complete and irrevocable accession of Jammu and Kashmir to the Union of India in 1947, the government of Pakistan has no locus standi on territories illegally and forcibly occupied by it. یہ جناب فرما رہے ہیں، اور ایگزیکٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو مقامی رہنما ہیں وہ بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں. تو چوہدری صاحب گلگت بلتستان وہاں دلی میں کوئی سب آفس تو نہیں بنا لیا ہوا؟ ان کا سب آفس نہیں، ان کے لوگ موجود ہیں ادھر، اور آپس میں ایک میں آپ کو خبر بھی دے دوں کہ لندن میں اس وقت چوہدری صاحب ایک صاحب ہیں ہندو، منیش نام کے ہیں، وہ تواتر سے نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے منیش نواز شریف سے ملاقاتیں کرنے کے بعد وہ جاتے ہیں انڈین ہائی کمیشن لندن میں. وہ ایک رابطے کا اچھا دو طرفہ پیغامات دے رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ ہندو جو ہے جی یہ اور یہ وہی نواز شریف ہے نا جو کہتے تھے وہ بس یہ لکیر ہے بارڈر کی، ادھر بھی یہ ہے، کسی کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی رام کہتا ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہم بھی ادھر ہیں، وہ بھی دال چاول کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. یہ لوگوں سے جان چھڑوائیں. پاکستان کی قوم، فوج اور عوام اور حکومت اس وقت ایک پیج پر ہے کہ جو بھی دشمن کا یار ہے ان کا بیانیہ دے رہا ہے ان کے گلے میں رسا ڈالنا چاہیے، خواہ وہ کوئی ہو. بالکل صحیح ہے. تو یہ منیش جو ہیں یہ جناب رابطے کا کام کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیونکہ بزنس مین بنیادی طور پہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا پیغام رسانی کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن اطلاعات ہمارے پاس جو پہنچی وہ یہی ہیں کہ وہ باقاعدگی سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد انڈین ہائی کمیشن تواتر کے ساتھ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. کوئی کاروباری پیغام ہے کیا پیغام ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں. جبکہ حسین نواز جو ہیں وہ ایک اور ملک کے سفارت خانے کے سفارتکاروں سے رابطے میں ہیں اور وہ ان تک پیغامات پہنچاتے ہیں اور ان کا کیا جا رہا ہے. چوہدری صاحب امریکی الیکشن کا بھی کافی انتظار کر رہے ہیں یہ، اور ان کا ہے کہ جو بائیڈن آ گیا تو بس پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. وہ بھی میرا خیال ہے چند دن رہ گئے ہیں، اس کا بھی پتہ چل جائے گا. اگلی خبر چوہدری صاحب آپ کے شہر میں آج ہوا ہے مریم بی بی نے آج ایک بات کی ہے چوہدری صاحب. ایک تو پہلے تو یہ سناتے ہیں کہ کل ایک انہوں نے شیر جوان فورس بنانے کا فیصلہ کیا، اس پہ انہوں نے کیا اظہار خیال کیا، پہلے وہ سنیے. ہم نے وردی کے اوپر الزام نہیں لگانا، ہم نے پہچاننا ہے کہ اس وردی کو داغدار کرنے والے 2 یا 3 کردار کون سے ہیں، اور ان کرداروں کو پھر ہم نے وردی کی آڑ نہیں لینے دینی. اس سے پہلے انہوں نے ایک نعرے لگوائے جی اپنے کارکنوں سے، اور یہ وہی نعرے ہیں جب ہم اب خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور باقی جو دیگر جماعتیں اس میں وہ ذرا دیکھیں کہ اب پی ٹی ایم پاکستان توڑ موومنٹ اور پی ڈی ایم پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ میں کتنا فرق رہ گیا ہے. جو نعرے پی ٹی ایم کے فورم سے لگتے تھے وہی نعرے کل مریم بی بی نے پی ڈی ایم کے فورم پہ
اپنے شیر جوان فورس کا لانچنگ سیریمنی سے موقع پر انہوں نے لگوائے. کیا نعرے تھے ذرا سنیے. مجھے خوشی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا جج صاحب کہ وہی نعرے وہ لگوائے مریم بی بی نے, اور مریم بی بی کہہ رہی مجھے خوشی ہے. اور اس کے بعد یہ نعرے لگوانے کے بعد جو میسج دیا وہ کیا تھا, وہ دوبارہ سن لیں. وردی کے اوپر الزام نہیں لگانا, ہم نے پہچاننا ہے کہ اس وردی کو داغدار کرنے والے 2 یا 3 کردار کون سے ہیں, اور ان کرداروں کو پھر ہم نے وردی کی آڑ نہیں لینے دینی. اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ شارٹ سن لیں جج صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر کا شارٹ سنیں. انہوں نے واضح طور پہ بڑے ہمبل وے میں ایک پیغام دیا تھا, وہ بھی سنیں. مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی, لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے جوئی صاحب. یہ باز نہیں آ سکتے کیونکہ ایجنٹس آر نیور فری, کیونکہ جنہوں نے جس کی ایجنسی لی ہوئی ہے, جو ان کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے. یہ تو زیادہ کین ہے. نواز شریف سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں انڈیا سے اپنے جندل اینڈ کو کے ساتھ اپنے معاملات چلانے کے لیے. یہ آپ چھوڑ دیں, ان کا علاج ڈنڈا پیر ہے, بگڑیا تگڑیا تھا. بس ایک ہے, وہ کوئی ہو, وہ میں ہوں, آپ ہو, کوئی جو ریاست کے قوانین اور پاکستان کے اداروں کی, فوج کی اور عدلیہ کی توہین اور بے توقیری کرے, وہ اپنے انجام کو پہنچنا چاہیے. اگر اس میں کمزوری دکھائی جائے گی تو پھر آپ پاکستان دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں گے. جو صاحب کمزوری نہیں دکھائی جائے گی, اور میرا خیال ہے کہ 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں مزید ایک رسپانس آئے گا, رد عمل آئے گا. اور وہ رد عمل زبانی نہیں ہوگا جی, وہ قانون بولے گا اور قانون اپنے راستہ خود تعین کرے وزیر گا. اعظم نے بھی کل میسج دیا ہے نا. جی ہاں بالکل, اور اس کی ریزن یہ ہے نا جوئی صاحب, وہ سنواتے ہیں. عمران خان صاحب کا سنوائیں نہیں ذرا. میں قانون کی بالادستی کے اوپر اتنا ہی زور لگاؤں گا. جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو اب میں خود دیکھوں گا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے, اور یہ جو طاقتور, اس ملک کے طاقتور مجرم, یہ جو اس ملک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے. یہ ساری قوم دیکھے گی. بالکل جناب, ہمارے پاس بھی کچھ ایسے ہی سگنل موصول ہو رہے ہیں تمام راڈار سے کہ 10 دن. اچھا وہ صابر صاحب, جی وہ ذرا بریکنگ لے لیں. جی فرمائیں. وہ ایک صاحب ہیں آپ کے بڑے چہتے ہیں, وہ بھی پی ڈی ایم میں ہیں. پہلے وہ اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, میں ان کے بیانیے سے بھی ایگری نہیں کرتا, اور نواز شریف اور مریم کے بیانیہ جو ہے اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے, تو یہ آپ جو ہے نا مہربانی کریں, یہ فوج اور اس کی قیادت پر حملے نہ کریں. اور ساتھ ہی ادھر آپ کے جو دوست ہیں اسلام آباد, ان کو کہا کہ بھائی 2.5 ارب روپیہ ہمیں دے دیں. یہ کون 2.5 ارب روپیہ. یہ آپ لوگوں سے بجارت پوچھیں نا, اور ہمیں لوگوں کے جوابوں کا انتظار رہے گا کہ 2.5 ارب روپیہ کس کو چاہیے. یار یہ لوگوں کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. یہ کون لوگ ہیں جج صاحب؟ یہ سیاست میں ہے جی ماشاءاللہ. تو کس سے 2.5 ارب روپے مانگ رہے ہیں؟ وہ آپ کے اور میرے دوستوں سے. کس چیز کے, کس کے بعد بدلے میں نے خبر دینی تھی, دے دی آپ کو. نہیں آپ بتائیں یہ کس سے پیسے 2.5 ارب روپے مانگا ہے؟
بھائی یہ جو ہے کہ ہم جی پی ٹی ایم اور نواز شریف کا بیانیہ تو ہم نے ویسے ہی نہیں اٹھانا جی، یہ فوج کی جو دشمنی ہے اور قیادت پر جو حملے ہیں ہم اس میں پارٹی بننے کو تیار نہیں ہے، لیکن آپ کی طرف ہمارے بقایا جات ہے 2.5 ارب روپیہ وہ دے دیں 2.5 ارب بقایا جات جناب، کیا ان کے لیے کیا یہ کر رہے ہیں؟ اب آپ ذرا پھر آگے 2-3 دن جو شو ہے ہفتے کے اس میں آپ نے بتانا ہے اور لوگوں نے بھی کہ کون صاحب ہیں اور یہ 2.5 ارب روپیہ کس چیز کا مانگ رہے ہیں، چلیں آپ دلوا دیں ان کو۔ چلیں، میرا نہیں خیال کہ اتنے 2.5 اس وقت جو حالات چل رہے ہیں 2.5 کروڑ بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتا جی اجے بریک لے لو تو اس تو بعد وہ کوئی بندوبست کرو۔ چلو ٹھیک ہے، بریک دیتے ہیں۔ تو اس وقت پی ایم ایل این جو ہے اس کو اپوز کرتی ہے، لیکن جب 5ویں صوبے میں حکومت بنانے کا وقت آتا ہے تو پھر فوراً رال ٹپکتی ہے اور مریم بی بی جو ہیں وہ 6 نومبر سے گلگت بلتستان کا دورہ کریں گی، کیونکہ ان کو اطلاعات ملی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ مسلسل مسلم لیگ نواز کی پچھلے 5 سال کی گلگت بلتستان کی حکومت کو نہ صرف روند رہے ہیں بلکہ تمام تر ذمہ داریوں کا جو الزام ہے وہ بھی مسلم لیگ نواز کی حکومت پر لگا رہے ہیں۔ مریم بی بی پہنچیں گی، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ بلاول مریم ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ بلاول تو کنارہ کش ہیں اور وہ اپنی الیکشن تک گلگت بلتستان میں ہی قیام کریں گے، اور مریم بی بی اب وہاں گئی ہیں کیونکہ آج ان کی جو ملاقات ہوئی شہباز شریف اور حمزہ سے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بات کروائی گئی، اس کے پیچھے کیا راز پنہاں ہے؟ چودھری صاحب، سنا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری آؤٹ ہو گئی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی ہوں یا احسن اقبال یا خواجہ آصف یا ایاز صادق، ان پر بھی بھروسہ نہ کیا جائے، اور ہمارے جو پیغامات ہیں، ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے، اسکرپٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو اس لیے اب تمام تر جو ہیں رابطے اور آپس میں جو ایک پلاننگ ہے اس کو محدود سے محدود تر کیا جائے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، یہ تو آپ کی اطلاع ہے، میں پھر اگر مجھے کوئی مل گیا پکا آدمی تو میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ بظاہر یہ ٹھیک لگتی ہے، لیکن ان کو یہ ہے کہ رینکس کے کلوز کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اور دوسری طرف مریم جو ہے مسلم لیگ اپنے نام سے رجسٹر کرانے جا رہی ہیں۔ جی، جو پہلے واقعات ہوتے رہے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ اب وہ نون کیونکہ اس کی لیگل جو لیڈرشپ ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے اور سیکرٹری بھی احسن اقبال ہے، تو مریم چاہتی ہے کہ وہ خود ہی اس کی صدر بن جائے اور اپنی مرضی کا سیکرٹری اور عہدیدار رکھے، جیسے انہوں نے ایک بھٹو مرحوم کی طرح کل شیر جوان فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، جس نے وہ جو ایف ایس ایف تھی جس نے حملے کیے تھے مخالفوں کے جلسوں پر، یہ ابھی لاہور میں یہ اطلاع دے رہا ہوں آپ کو کہ یو سی جو ہے یونین کونسل، ادھر ایک یو سی کی روز میٹنگ کر کے مجھے 200 بندے چاہیے، جب میں آدھے گھنٹے کے نوٹس پر کہوں تو وہ سارے پہنچ جائیں، تو وہ اپنی طرف سے ایک بغاوت پھیلانے کے لیے اور ریاستی اداروں کے خلاف لڑائی کے لیے اپنی ایک طاقت جمع کر رہی ہیں، اور اس کی وہ خود لیڈر بننا چاہتی ہے۔ یہ اپنے خیال سے وہ اس طرح شی کین اوور پاور دی اسٹیٹ، شی کین اوور پاور دی نیشن، شی کین اوور پاور دی آرمی، یہ نہ ہونا ہے اور نہ ان تلوں میں تیل ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کیونکہ انتظامی مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہیں پولیس اور دوسرے کہ پچھلی دفعہ جب ان کے بندوں کو پکڑنے کا آرڈر دیا تو 2000 کی لسٹ تھی تو 20 آدمی صرف پکڑے گئے، یعنی وہ لوگ ہیں جو انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ تو مریم صاحبہ ایک طرف تو پارٹی اپنے قبضے میں لے لیا انہوں نے ڈیفیکٹو، اب ڈی جورو کرنے کے لیے اس کو اپنی ایک نام سے رجسٹر کرانے کا سوچا ہے انہوں نے، اور یہ نواز شریف سارا اس کے ساتھ، لیکن اب چونکہ ان کی رکاوٹ یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ دونوں جیل میں ہے اور سارا خاندان وہ بھی بھگت رہا ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی سمپتھی
بھی کوئی اور لے جائے وہ بھی ہمیں ملے. حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے پیغام رساں نے ادھر میسیج دیا ہے کہ آپ کا یہ بیانیہ جو ہے فوج پر حملوں کا اور فوج کی قیادت کے اوپر تضحیق امیز تبصروں کا، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. سیاست اپنی جگہ، عمران خان کی مخالفت اپنی جگہ، وہ سارے مطالبے اپنی جگہ، لیکن مریم اور نواز شریف جو فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، ہماری پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو کئی وہاں مسائل ہے. آج وہ اس لیے گئی ہیں کہ ان کو ذرا لالی پاپ دے دیا جائے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ جیل میں بیٹھے رہیں اور میں اپنی سیاست کروں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عنقریب مریم جو ہے ان کو نیب جو ہے 3-4 کیسز میں بلانے والی ہے. لیکن چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ آج یہ گئی ہیں احتساب عدالت، اس سے پہلے بہت عرصہ یہ بالکل فری تھے شہباز شریف صاحب بھی اور مریم بی بی بھی. تو مریم بی بی کبھی بھی شہباز شریف صاحب جاتی عمرہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے، اور ان کی ملاقات کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے. اور ارشد ملک کے آڈیو ویڈیو سے بھی کے وقت بھی ان کے آپس میں اختلافات ہمیں دیکھنے کو ملے. پریس کانفرنس یہ اکٹھے نہیں کرتے تھے، علیحدہ علیحدہ کرتے تھے. اور پچھلے دنوں بھی پریس کانفرنسیں جو کیں اس میں اگر شہباز شریف تھے تو مریم نہیں تھی، مریم ہے تو پھر شہباز شریف غائب ہوتے تھے. اس طرح سے ہوتا رہا ہے. لیکن اب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ کچھ چیزیں تھیں، کچھ پلاننگ وہ کنوے کی گئی خواجہ آصف صاحب کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو، احسن اقبال صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو اور ایاز صادق صاحب کو. لیکن وہ چیزیں آؤٹ ہو گئیں، پرچہ آؤٹ ہو گیا، اور پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد ان کے معاملات بھی تھوڑے سے گڑبڑ ہو گئے. اور اب جو آج طے پایا ہے ان کا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو فون پہ بات ہوئی اس میں تو یہی ہے کہ جو چیز بھی ہے وہ اب مریم بی بی کے ذریعے آپ تک پہنچا کرے گی، اور آپ نے صرف اس بات کو، اس پیغام کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے. اور نچلے لیول پہ خواہ آپ کے پاس کوئی بھی پیغام لے کے آئے تو آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے مریم بی بی سے، اس کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا. یہ چیز چل رہی ہے. اور ایاز صادق صاحب کو یہ جو 4 چوہدری صاحب، خواجہ آصف صاحب، ایاز صادق صاحب، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب، ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں یہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، اور ان چاروں کو ہی ڈسکریڈٹ کیا خود شریف فیملی نے مختلف باتیں کہلوا کے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ نہیں، دوسرا یہ وہ پروپیگنڈا نواز شریف اور مریم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ خواجہ آصف اور دوسرے 2 شخصیتیں 3 بندوں کا ایک گروپ جو ہے نیب کی حراست میں جب شہباز شریف تھے ان کے ساتھ جو طویل ملاقات ہوئی ہے وہ ان کی ملاقات جو ہے ایجنسیوں نے کرائی ہے. اور شہباز شریف اور یہ تینوں ہماری نظر میں، ان کی نظر میں مشکوک ہیں کہ یہ لوگ ریاستی اداروں کی اجازت سے وہاں گئے اور ان کا بیانیہ بیچ رہے ہیں یہ چاروں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ان پر اعتبار نہیں کرتے، لیکن پرابلم اب یہ ہے کہ یہ اتنا گندا ہو گئے 16 اکتوبر سے لے کے نواز شریف اینڈ کمپنی پچھلے 3 ہفتوں میں، اور کوئی بندہ، کوئی محب وطن ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. آخری دیکھیں گے کہ ان کے گروپ بھی بنیں گے اور ان کو ڈنڈا بھی پھرے گا. تو صاحب آخری جو اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ طے کر رہے تھے کہ ان ہاؤس چینج لایا جائے، اور ان کا خیال تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کمفرٹیبل تھی. وہ جب ان کو پتہ چلا شریف فیملی کو کہ نہیں ان کے تو رابطے ہیں جناب ادھر، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی ڈسکریڈٹ کیا گیا. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے اپنے طور پہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں اپنے آپ کو لیڈر آف دا ہاؤس ایکسیپٹ کروایا اپنا اس طرف سے، ریٹائرڈ صاحب سے، جو ریٹائرڈ بندے سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ان کے ذریعے ایک بریک پہ جانا ہے جناب. آپ کے شہر لاہور میں چوہدری صاحب فیاض الحسن چوہان صاحب کو کالونیز کا قلمدان دے دیا گیا ہے، اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ہوں گی، اور ان کا درجہ وزیر کے برابر ہوگا.
کیونکہ ڈاکٹر فردوس عائشہ اکوان کی شرط تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ وزارت اطلاعات، خود مختار وزارت اطلاعات کے طور پہ چلائیں گی، کسی کے ساتھ آگے پیچھے ان کے ساتھ سابقے لاحقے لگائے گئے تو یہ قبول نہیں۔ ان کی یہ بات مان لی گئی ہے اور فردوس عائشہ اکوان صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور مسلم لیگ نواز کے انتہائی سینئر رہنما جی لیفٹیننٹ جنرل قادر بلوچ جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بڑے کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیانیے کے ساتھ کہ جو فوج کو گالم گلوچ دی جا رہی ہے اور قومی سلامتی کے اداروں کو تنقید بلکہ الزام تراشی اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بے توقیر کیا جا رہا ہے، ان حالات میں وہ مسلم لیگ نواز کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ 1 پوائنٹ ریزن بتائی ہے، ایک صرف وجہ بتائی ہے۔ مسلمانوں کے لوگوں نے اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ 7 نومبر کو انشاءاللہ میں میڈیا کے سامنے آ کے اپنے فیصلے کا تفصیلی طور پہ اعلان کروں گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قادر بلوچ نے یہ کہا کہ جناب میں خود فوج کا حصہ رہا ہوں اور مجھے ہی اور میرے ادارے کو گالیاں دی جائیں، یہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں وہ نعرے جو کل مریم بی بی نے لگوائے، اور پھر ایک اور چیز بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم بی بی ابھی بھی شاید اپنے آپ کو سپریم کمانڈر سمجھ رہی ہیں اس ملک کا۔ سنائیے جی، پہلے نعرے سنوائیں ذرا۔ مجھے خوشی ہے اور اب جناب مریم بی بی کیا فرماتی ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ افواج پاکستان کے ترجمان ہیں، ان کو ایک سزا یافتہ جو کہ مجرم ہیں، وہ کیا فرما رہی ہیں؟ میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں، ہمارے ادارے کے سپوکس پرسن ہیں، ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آپ عمران خان اور جو حکومت ہے وہ تو اس کو تو بہت فائدہ ہے اگر اداروں کو وہ سیاست میں گھسیٹے، اس کو سوٹ کرتا ہے، لیکن افواج پاکستان کو اور اداروں کو یہ بات بالکل سوٹ نہیں کرتی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ اب وہ کیا کہتی ہیں کہ جناب ہم تو فوج کے خلاف نہیں بلکہ چند کرداروں کے خلاف ہیں۔ پھر اس کا جواب وزیر اعظم عمران خان نے بھی دیا۔ پہلے مریم بی بی کا سنوائیں جی شارٹ۔ ہم نے وردی کے اوپر الزام نہیں لگانا، ہم نے پہچاننا ہے کہ اس وردی کو داغدار کرنے والے 2 یا 3 کردار کون سے ہیں، اور ان کرداروں کو پھر ہم نے وردی کی آڑ نہیں لینے دینی۔ وزیر اعظم عمران خان کو سنوائیں جی، انہوں نے گلگت بلتستان میں اس کا جواب دیا۔ اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ آئی ایس آئی کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا، یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ یہ ہے جناب ان کا کرائٹیریا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں بھی یہی کہا تھا کہ میں اپنی توہین محسوس کروں گا اس دن جب یہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اس کا مطلب میں بہت اچھا ہوں، کیونکہ ڈاکوؤں کے منہ سے میں نے تعریف نہیں سننی۔ یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ چودھری صاحب، ایک اور چیز بھی آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ احتساب عدالت میں مریم بی بی نے جو آج گفتگو کی وہ یہ ہے جناب اگلا سال الیکشن کا سال ہے، گلگت بلتستان میں نون لیگ الیکشن جیتے گی، شین، نون اور میم لیگ کی باتیں کرتے تھے، ان کو پیغام مل گیا ہم اکٹھے ہیں۔ ایسے لوگ 30 سال سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ خاندان اکٹھا ہے اور اکٹھا رہے گا۔ اب وہ فوٹیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جناب، جو پیغام انہوں نے آج حمزہ شہباز کے کان میں کہا اور پیغام پہنچایا، وہ کیا پیغام تھا یہ ذرا آپ خود سن لیں، خود اندازہ لگائیں، کیونکہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو فری تھے، جیل میں قید نہیں تھے اور ملاقات ان کی کوئی نہیں ہو رہی تھی،
تو اب کیا مصیبت آئی ہے. اور پھر ایک یہ فوٹیج جب آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فوٹیج ہے، یہ دیکھیں، یہ ان کے کان میں پیغام دیا جا رہا ہے. بار بار دکھاتے جائیے جی. یہ حمزہ شہباز کو کان میں انہوں نے پیغام دے دیا. اب حمزہ شہباز آگے شہباز شریف صاحب کو پہنچا دیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو وہ اس لیے نہیں دے سکیں کہ احسن اقبال صاحب سن رہے تھے پاس کھڑے، اور اگر ان کے کان میں کچھ کہتی تو احسن اقبال صاحب کے بارے میں خطرہ تھا کہ وہ پیغام سن کے کہیں آگے نہ فارورڈ کر دیں. جو میں بات بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بالکل اپنا سرکل جو ہے وہ کلوز کر رہے ہیں، کیونکہ لندن سے بھی کچھ گفتگویں جو اندر خانے کی تھیں اور جو خاص طور پہ فوٹیجز وہ دکھاتے رہے، اس وقت کی جو گفتگو تھی وہ آڈیو کی صورت میں پاکستان پہنچ گئی ہے. چودھری صاحب، ان کا اندر دراڑیں تو بہت پڑی ہیں، ہمیں اس سے نہیں غرض. جو پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف کام کرے گا، ہم اس کے حمایت قطعاً نہیں کر سکتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں ان کا انجام جو ہے ہونا چاہیے اور عبرتناک ہونا چاہیے. کیونکہ جو مودی کی پالیسیوں کی حمایت کرے، ہم اس کی کس طرح چشم پوشی کر سکتے ہیں؟ چشم پوشی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم ایک بار پھر کہیں گے جناب کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں جو کھلے عام نعرے لگوا رہے ہیں، ان کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو ڈس انگیج کر کے قانون کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.